माशाल्लाह इत्तिकाफ किया था। माशाल्लाह। हाँ जी, और माशाल्लाह दिल खोल के मैंने कुरान मजीद पढ़ा, लेकिन तर्जुमे के बगैर ही पढ़ा क्योंकि वो इतना टाइम नहीं ना होता, कुरान शरीफ खत्म करना होता है। तो माशाल्लाह रोज़े भी अच्छे गुज़र गए, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी जी, मज़ा भी बहुत आया। डॉक्टर रिफ़त आप कुछ जी, कहना चाह अस्सलाम रहे हैं? वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व सर रहमतुल्लाह। मैंने कुरान पाक पढ़ा तो तर्जुमे पे मैंने पेपर रख के तो खैर पहला पढ़ा तो हमने जितना किया वो तो माशाल्लाह पूरे का पूरा ऐसे था जैसे उर्दू ही पढ़ रहे हैं। तो सुभान अल्लाह। बाकी भी पूरा कुरान पाक मैंने खुद कोशिश की, कुछ लफ्ज़ मुझे नहीं आते थे लेकिन मेजॉरिटी आते थे। मुझे टाइम बहुत लगा इसमें। मैंने एक कुरान पाक ही ख़त्म किया, लेकिन मैंने इसी तरह ही पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसी तरह करेंगे तो हमें आएगा ना फिर बिल्कुल, उसका बिल्कुल ऐसे तर्जुमा ही है, करना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे हाँ ही। जी। बाकी अच्छा ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोजे भी अल्लाह ने नसीब कर दिए। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है, सब कहते हैं रोजे रखोगी, मैंने कहा रख के देखूंगी, लेकिन अल्लाह ने सारे नसीब कर दिए। कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि मुझे अकेले को छोड़ते हुए घर वाले डरते हैं कि गिर गई या कुछ हो गया, तो फिर वैसे जाती रही, लेकिन इत्तिकाफ में नहीं बैठ सकी। पहले बैठी थी, अभी नहीं। लेकिन मैंने सर ऐसे कुरान पाक पढ़ा, टाइम जरूर लगा, लेकिन उससे बहुत फायदा हुआ, बहुत कुछ आता था और उससे फिर आया। आपने बड़ी अच्छी हमें ये इसमें राह पे डाला हुआ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर ज़ूनी नदीम। जी, सर मैंने जब से कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ना सीखा है ना, याद किया है ना, तो पहले तो मैं रमज़ान में कुरान पढ़ने की दौड़ लगाती थी। लेकिन जब कुरान मजीद में है ना कि तरतील से आप पढ़े, ठहर-ठहर के पढ़े। अब मैं ठहर-ठहर के पढ़ती हूँ और ना मैं कोई जल्दबाज़ी भी नहीं करती कि नहीं, चलो रमज़ान में नहीं ख़त्म होगा तो बाकी महीने भी है। हमने इस कुरान के साथ जुड़े रहना है। और साथ माशाल्लाह, और जब तर्जुमे के साथ पढ़ा हो तो कुरान पढ़ने का तो मज़ा ही बहुत आता है। उसका एक-एक लफ्ज़ का और आयत का पता चलता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और यही असल रूह है जो हम QC1 में पढ़ते हैं कि कुरान नाजिल किया गया है कि इसमें गौर व फिक्र किया जाए, और गौर व फिक्र के लिए जाहिर है समझ कर पढ़ना जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा होगा। ऐसे भी सर वो दोहरा कुरान अक्सर रोजों में करवाते रहते हैं ना, मुख्तलिफ लड़कियां या लोग, तो वो भी हम सुनते रहे। वो तर्जुमे के साथ ही पढ़ाते थे ना, सारा कुछ बताते रहते थे। हाँ जी, वो सुनते रहे हैं। जी सिस्टर जाहिदा खान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर मैंने तो माशाल्लाह रोजे तो सारे रखे हैं और कुरान पाक भी खुद से एक पढ़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगा के पढ़ा गया है ताकि गलती ना हो, जैसे तजवीद के साथ पढ़ते हैं। और तराबियां भी माशाल्लाह सारी पढ़ी हैं मस्जिद में ना। यहाँ से हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर थी मुसल्ला जहाँ पे जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा मैं सिपारा साथ रखा होता था और मैं उनका सुनती थी। वो बहुत अच्छी उनका लहजा था, बहुत अच्छे अरबी लहजे में पढ़ते थे वो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब अगला रमजान या किस्मत या नसीब आता है। हाँ जी, इंशाअल्लाह बस अल्लाह ताला इसको दिन ब कबूल दिन करे। तरक्की होगी। बस अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले के साथ जोड़े रखे और हमारी फहम में समझ में मजीद बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज भी कुछ लोगों की तरफ से मैसेज था कि उनका रोज़ा है, तो हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। जिन लोगों का रोज़ा है उनमें से कोई एक अगर मुझे इफ्तार का वक्त शुरू होने से 5 मिनट पहले बता देता है कि हम फिर उस वक्त पे ब्रेक कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। QC4 आफ्टर रमज़ान हमारा ये सेशन दोबारा से शुरू हुआ है, और आज के बाद इंशाल्लाह हमने मजीद 4 क्लासेस के अंदर हमने अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, और उसके बाद हमारा ये कोर्स 4 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। आज के हमारे 2 असबाक होंगे 14A और 14B। तो 14A का कुरान पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 94 और 95। हमने कोर्स 1 मुकम्मल करने के बाद
مصحف سے پڑھنا شروع کیا تھا. کورس 2 میں ہم نے مصحف سے پہلے 5 صفحات پڑھے اور کورس 3 میں ہم نے دوسرے 5 صفحات ہم پوائنٹرز کے ذریعے پڑھ رہے ہیں اور پوائنٹرز کو ہم ہاتھوں کی انگلیوں پر یاد کر رہے ہیں. دایاں اور بایاں ہاتھ ہم نے استعمال کیا. اب ہم کورس 4 پہ ہیں. مضمون ہے بنی اسرائیل، ہم سے پہلے گزرنے والی ایک بڑی قوم جن پر اللہ نے بہت انعامات نازل کیے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. ہم دائیں ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں. جو اب تک ہم پوائنٹرز پڑھ چکے ہیں ان پوائنٹرز کو ہم ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک، کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر. یہ پیج نمبر 11، 12 اور 13 کے پوائنٹرز سے جو ہم پڑھ چکے ہیں. مختصر تھے: جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب، موسیٰ و عیسیٰ، انکار، برا سودا، ایمان اور طور. 14ویں صفحے کے اشارات ہیں. آخرت تمہاری، دنیا یا زندگی بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. بک کے اندر یہ جو دوسرا اشارہ ہے دنیا بھی پیاری کی وجہ یہاں پر آئی تھنک بک میں زندگی بھی پیاری لکھا ہوا ہے، تو دنیا یا زندگی دونوں ٹھیک ہیں. بہرحال ہم اس کو رکھیں گے. زندگی جو بک میں لکھا ہوا ہے اس کو ہم ریفر کریں گے. تو اس میں مختصر اشارے بنیں گے: آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی. تو آج کا اشارہ ہے اس سبق کا آخرت تمہاری. اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کا بیان فرما رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان آیات کے ذریعے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے. اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا حال بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں. تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اسباق، ان 2 آیات میں یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اپنے آپ پر اپلائی کر کے دیکھیں تو آج کل بھی ہمارے ذہنوں میں یہی چل رہا ہے کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، باقی لوگوں کو تو کہیں جو ہے وہ بھیک کے طور پر مل جائے، کسی کو تو مل جائے، ورنہ اصل تو جنت کے حقدار ہیں. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ذرا موت کی تمنا تو کرو. ہم اس چیلنج کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جنت تو مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ہے. تو کیا ہمیں اگر آج کہا جائے کہ اگر ایسی بات ہے تو ذرا دعا مانگو اللہ سے کہ ٹھیک ہے موت آ جائے. تو اگر تو عمل ٹھیک ہوں گے تو ہر انسان ہر وقت موت کے لیے تیار ہوگا، لیکن اعمال میں کمزوری ہوگی تو پھر دنیا میں رہنے کو ترجیح دے گا. اپنے دلوں میں وہ یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، اس لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. ہم بھی اگر دیکھیں تو آج ہمیں بھی اگر کہا جائے کہ مانگو اپنے لیے موت کی دعا، اگر تمہیں جنت کے بارے میں اتنا یقین ہے کہ ہمارے لیے ہے صرف، تو ہم میں سے بھی بہت کم ہوں گے کہ جو اس کے لیے ریڈی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں ابھی بھی موت آ جائے تو ہمیں کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال بہت اہم اور امپورٹنٹ ہیں. جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، اس ایمان کے مطابق عمل ہوگا تو ہی ہم صحیح معنوں میں جنت کے حقدار ہوں گے. 4 نئے الفاظ آئیں گے ان 2 آیات میں. پڑھنے کی ترتیب ہے ہماری، ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ دیکھتے ہیں لفظی اور فکری، اور اس کے بعد مختصر شرح، آخر میں گرامر. آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر خاص ہے اللہ کے ہاں دوسرے لوگوں کے علاوہ،
تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. الفاظ دیکھیے، قل قال یقول سے، قل کہہ دیجئے، ان اگر، کانت وہ ہے مؤنث کانت، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرہ آخرت کا، الدار الآخرہ آخرت کا گھر یعنی آخری گھر، عند اللہ اللہ کے پاس. یہ سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں. خالصتاً نیا لفظ ہے لیکن اردو جاننے والوں کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے اجنبی نہیں ہے. خالص اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر، مخصوص طور پر. من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ. فتمنوا الموت، ف ٹکڑے دیکھ لیں، فتمنوا الموت، 4 ٹکڑے ہم اس کے بنا سکتے ہیں ال کو الگ کرتے ہوئے. ف کا معنی تو یا پس، تمنوا تم سب تمنا کرو، الموت موت کی. تو تمنوا کے بارے میں اگر میں یہی پوچھ لوں آپ سے کہ یہ فعل لگ رہا ہے تمنوا اور یہ فعل امر لگ رہا ہے تمنوا، یہ کون سے باب سے آ رہا ہے اور اس طرح کا کون سا باب ہم نے پڑھا ہے؟ تو گیس کر سکتا ہے تمنوا اس طرح کا کون سا ٹیبل ہم نے کیا ہے QC3 میں؟ یہ تدارس ہوتا ہے، باب ہے، باب تدارس. تدارسہ میں تو الف ہونا چاہیے تھا نا، یہاں الف نہیں ہے. تدارسہ میں تیسرا برا کا سر پہ ہونا. تدبرہ، آپ صحیح پہنچی ہیں، لیکن تدبرہ جو ہے نا اس سے ایک سٹیپ آگے آئے. تو تدبرہ کے پیٹرن پر کمزور فعل ہم نے کوئی پڑھے تھے، اس میں سے کون سا ہے یہ؟ تولا ہے یہ. تولا، جی تولا سے ہم نے پڑھا تھا تولا یا تولا، تولا تولو تمنو. اور اس میں ہم نے ایک بات اور پڑھی تھی کہ تولا تولو ماضی کی جمع اور تولا تولو امر کی جمع دونوں سیم ہے. تھوڑا سا دوبارہ سے ریفریش کیجئے. QC3 میں ہم نے بات کی تھی کہ تدبرہ سے ہو یا کمزور والا ہو، دونوں صورتوں میں ماضی کا جمع تدبرہ تدبرو اور تدبر تدبرو، دونوں میں تدبرو اور تدبرو سیم الفاظ ہیں. اسی طرح تولا تولو اور تولا تولو دونوں میں سیم ہے. تو بتایا یہ تھا کہ کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں ماضی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا امر کے طور پر. تو اب یہ جو کانٹیکسٹ ہے، اس کانٹیکسٹ کے مطابق یہاں پر اس کو امر والا معنی ہونا ہی صحیح ہے. فتمنوا تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ اگر ماضی والا ترجمہ کرتے ہیں تو ماضی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمنوا ان سب نے تمنا کی، تو سارا جو ترجمہ ہے وہی غلط ہو جائے گا. من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو انہوں نے موت کی تمنا کی اگر تم سچے ہو. تو بات بالکل سارا ترجمہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس لیے تمنوا امر والا ہی طے ہے، ان کنتم صادقین اگر تم سب ہو سچے. تو یہود کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں اور آخرت کا گھر یعنی جنت تو صرف انہی کے لیے ہے. اور دوسری بات وہ یہ کرتے تھے کہ جہنم کی آگ تو ان کو چھوئے گی ہی نہیں، اگر چھوئے گی بھی تو بہت مختصر عرصے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اللہ نے انہیں یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا ہے کہ ذرا موت کی تمنا تو کرو. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے کھوکھلے دعووں کو مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. انہیں اپنے اعمال معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کر رکھا ہے. تو ہم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے. ہم تو اللہ سے صرف اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. اس آیت کو پڑھیے ایک دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ، کہہ دیں اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم سب تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. الحمدللہ پہلی آیت مکمل ہو گئی.
दूसरी आयत पे आइए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और वो हरगिज तमन्ना नहीं करेंगे उसकी कभी भी, उसके सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है। वलन यतमन्नौहु, इसको टुकड़े करें, वा लन यतमन्नौहु, 4 टुकड़े बन जाएंगे, और अबदन को ले तो 5 हो जाएंगे। तो वा का माना और लन का माना हरगिज नहीं, यतमन्नौ तमन्ना करेंगे वो सब, हु उसकी। तो ये असल में क्या था, यतमन्नौना था। हम लन की वजह से है। लन, इससे पहले हमने पढ़ा था लम की वजह से भी नून ड्रॉप हो जाता है। और एक फुट नोट्स में एक बात लिखी हुई देखी थी हमने कि लन के सूरत में भी अगर पहले मुदारे से पहले लन आ जाए तो भी नून ड्रॉप हो जाता है, लेकिन उसकी जो है वो क्या कहते हैं, फॉर्म दूसरी हो जाती है। लम वाली फॉर्म मीम के साथ जो होता है लम, उसमें हमने पढ़ा था कि उसको जज़म कहते हैं, और ये अगला जो आ रहा है लन के साथ, ये जज़म नहीं है, लेकिन जाहिरी सूरत दोनों की एक जैसी होती है। तो नून ड्रॉप हो गया क्योंकि इसके शुरू में लन ऐड हो गया। अबदन कभी भी, हमेशा के लिए इस्तेमाल होता है। बिमा उसके सबब जो, बी और मा 2 अल्फाज होंगे। कद्दमत आगे भेजा, हुआ कद्दमा या कद्दमत। तो कद्दमत कौन से पैटर्न पर आ रहा है, इस तरह का कौन सा टेबल किया हमने, कद्दमत या कद्दमा, अल्लमत, अल्लम, अल्लमा से अल्लमा। तो अल्लमा का मस्तर था तालीम, तो कद्दमत का फिर मस्तर क्या बनेगा, तकदीम, तकदीम, तकदीम। कदीम या तकदीम। तकदीम। तो कद्दमा का माना है आगे करना, आगे भेजना। ऐदीहिम उनके हाथों ने, 2 अल्फाज हैं, ऐदी और हिम उनके हाथ। वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीना जालिमों को। तो यहूद में इतनी हिम्मत न थी कि वो एक नबी के सामने मौत की दुआ करें, क्योंकि एक तो वो अच्छी तरह जानते थे कि जन्नत सिर्फ उनके लिए नहीं है, और दूसरे ये कि उन्होंने रसूलों के इनकार जैसा गलत काम किया था, और तीसरा ये कि ये 2 काम करने की वजह से वो ये चाहते थे कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा रहें। और चौथी बात ये है, वो ये जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो बरहक, तो ये सच कह रहे हैं। अगर वो मौत की तमन्ना करेंगे इस चैलेंज के जवाब में तो वो मर जाएंगे वाकई। अल्लाह की तरफ से चूंकि ये चैलेंज है, तो इसके उसमें अगर वो रिस्पॉन्स में वो दुआ मांग लेते हैं, तमन्ना कर लेते हैं, तो उन पर मौत आ जाए। तो जो शख्स कसरत से गुनाह करता रहता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो मौत को भी भूल जाता है, यहाँ तक कि वो मौत के मुतालिक कोई नसीहत और याद दहानी सुनना भी पसंद नहीं करता। अपने ऊपर फिर से अप्लाई करके देखें। हम अपनी मजालिस में बैठे हुए बातचीत कर रहे होते हैं, बीच में कोई एक साहिब या कोई खातून, खवातीन की मजलिस में कोई अगर आखिरत, क़यामत, क़ब्र और जहन्नुम जन्नत की बातें शुरू कर दे तो हमें थोड़ा सा बोझ महसूस होने लगता है, और हम कहते हैं अच्छे खासे बैठे हुए थे, आपने सारा मूड खराब कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हम ये बात करते हैं, हमारी वजह इल्ला कलील, बहुत कम होता है कि ऐसी बातों को जो है वो खुशदिली से सुन लिया जाए। अदरवाइज मोस्टली यही होता है कि कोई आखिरत की बातें शुरू कर दे, मौत की याद बातें शुरू कर दे, खबर वगैरह की, तो हम थोड़े से परेशान होते हैं। एक है फितरी तौर पर मौत से डरना, वो एक नेचुरल चीज है, लेकिन एक है कि मौत के तज़किरे को भी नापसंद करना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को याद करते रहा करो। इस आयत को एक मरतबा पढ़िए तर्जुमे के साथ, फिर हम हदीस की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और वो हरगिज तमन्ना न करेंगे उसकी कभी भी, उसके सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजा है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानने वाला है जालिमों को। हदीस रसूल है, अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सअल अल्लाह अल जन्नत सलास मर्रातिन क़ालतिल जन्नतु
اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے. تو 3 مرتبہ جنت کی دعا مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے اگر ہم روزانہ کا معمول بنائیں اور یہ دعا مانگ لیں اللہ سے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. 3 مرتبہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو یہ دعا ہمیں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں ضرور شامل کر لینی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ جنت اور جہنم خود اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے اور جہنم سے پناہ عطا فرما. تو اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے، بس ہماری طرف سے سستی اور کمزوری ہے کہ ہم ان آسانیوں کا اویل نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ترجمہ ہم دیکھ چکے ہیں، اسباق کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں. یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت صرف انہی لوگوں کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ نے ان کے اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو. اور اپنے دلوں میں وہ یہ بات جان چکے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے رسولوں کا انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اسی لیے وہ موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں بھی اور آیات کی روشنی میں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور ہمیں آگ سے محفوظ فرما. اور پلان بنایا جائے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نیک کام کریں گے تاکہ ہم جنت میں داخل ہونے کے لیے ایلیجیبل ہو سکیں. اسماء اور افعال دیکھ لیجئے. الدار پہلا اسم آیا اور یہ چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ دیار. دار کی جمع دیار، گھر کو کہتے ہیں. اور الموت موت کی جمع اموات، بات. موت کی جمع اموات. اور ایدی یہ جمع ہے، اس کا واحد ید. ید. یہ پڑھے ہوئے ہی الفاظ ہیں سارے. افعال دیکھیے. خالصتاً یہ نصارہ کے پیٹرن سے خا لام اور صاد کا مادہ ہے. خلصا یخلص اخلص خالص ڈیش خلوص. خلصا کا معنی وہ خالص ہوا. تو ہم نے کسی ون میں یہ بات پڑھی تھی کہ فعل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. تو اگر کرنے والا مفہوم ہو، اس نے یہ کیا، اس نے مدد کی، اس نے مارا، تو کرنے والا ترجمہ کیا جائے تو پھر اس کا اسم مفعول آ جاتا ہے. اور اگر ہونے والا مفہوم ہو تو پھر ٹپیکلی اس کا اسم مفعول نہیں آتا. جیسے یہاں پر خالصہ وہ خالص ہوا، تو خالص ہونے والا. اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ مخلوص. تو کیا ہوگا؟ وہ جو خالص ہوا. تو یہ ایک ہی چیز ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال نہیں ہوتا. صادقین نصارہ کا پیٹرن صدقہ یصدق اصدق صادق مصدوق صدق. ظالمین ضربہ کے پیٹرن سے ظلم یظلم اظلم ظالم مظلوم ظلم. افعال کے ہو گئے کمزور حمزہ والے یا ڈبل حروف والوں میں سے قل. اور یہ قل اور قالا اور کانا کے بارے میں بات ہو چکی ہے کئی دفعہ کہ ہمیں ہر دوسری لائن میں یا تیسری لائن میں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں نظر آ جاتے ہیں. تو اس ایک ہی لائن میں یہ دونوں آ رہے ہیں. قالا تقولو سے قل آ رہا ہے اور کانت بھی آ رہا ہے کانا یکونو سے. الموت اس کا فعل اگر بنائے ہم تو یہ قالا یقولو کی طرح بنے گا. ماتا یموتو مت میتن ڈیش موتن. ماتا یموتو مت میتن ڈیش موتن. ماتا کا معنی وہ مرا. اور مزید فی کے افعال میں یتمنو اور تمنو دونوں آئے ہوئے ہیں. تو یہ تدبرہ کا پیٹرن ہے اور ہم نے اس طرح کا ٹیبل کیا تولا. تو یہ بنے گا تمنا یتمنا تمنا متمنن متمنن تمنن. تمنا یتمنا تمنا متمنن متمنن تمنن. تمنا کا معنی اس نے خواہش کی، اس نے تمنا کی، آرزو کی.
तो मुतमन्निन ख्वाहिश करने वाला, चाहने वाला, और तमन्निन तमन्ना करना। मुझे ये बताएं इसमें से कोई लफ्ज उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं इन 6 में से? मुतमन्नी। मुतमन्नी सर, मुतमन्नी मुतमन्नी शिरकत लिखते हैं ना जब किसी को दावतनामा जी, भेजते हैं। किसी को दावत दी जाती है तो वहां नीचे लिखा रहता है जो इनवाइट करने वाला होता है उसकी तरफ से आ जाता है मुतमन्नी शिरकत। तो वो कौन सा वाला मुतमन्नी शिरकत? ये इसम फाइल वाला मुतमन्निन। जब उर्दू में हम इसको लिखते हैं तो या के साथ लिख लेते हैं मुतमन्नी। जैसे हमने फेल पढ़ा था हदा यहदी, तो उससे इसम फाइल हमने क्या पढ़ा है? हादिन। लेकिन उर्दू में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम के साथ बोल रहे होते हैं हादी। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर ये मुतमन्निन अरबी में हम यूं बोल रहे हैं, उर्दू में हम इसको या के साथ बोल देते हैं मुतमन्नी या के साथ। तमन्ना भी यूज करते हैं, उसने तमन्ना नहीं, की या वो ख्वाहिश की। तमन्ना जो है ना, नहीं वो तमन्ना ये वाला नहीं है, ये तमन्ना फेल है ना, वो तो हम तमन्ना आरजू के नाम के तौर पर यूज करते हैं, तो वो इसम है। तो उसको हम ये जो तमन्निन है ना, तमन्निन मस्तर तमन्निन, इसको उर्दू में जो है वो तमन्ना कह दिया जाता है। ठीक, तो ये जो तमन्ना है माजी वाला, ये वो वाला नहीं है, क्योंकि इसमें फेल वाला मफहूम है ना, उसने तमन्ना की। चलिए, कद्दमा अल्लमा के पैटर्न पर कद्दमा युकद्दिमु कद्दिम मुकद्दिमुन मुकद्दमुन तक़दीमुन। कद्दमा उसने आगे किया, और कदम भी इसी से, कदम कदम भी क्या होता है कि एक कदम आगे रखते हैं फिर दूसरा आगे करते हैं, तो वो कदम इसी मफहूम में आ जाता है। तो इसके साथ हमारा ये लेसन, अभी तक जो हमने बाकी ग्रामर पढ़ी है उसमें से कोई चीज़ यहाँ बात आई हो? लई यतमन्नहु आया, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, अगरचे ये हमने अभी डिटेल से पढ़ा नहीं है, आ जाएगा। और इन आया है यहाँ पर, इन कुंतुम सादिकीन में आया, और उसके अलावा इन कानत में आया है। तो आई थिंक ये भी अभी हमने नहीं किया, हमने सिर्फ लम पढ़ा है अभी फ़ेल मुदारे के साथ। तो इसके साथ कुरान वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई सवाल हो किसी के जहन में तो सवाल कर लीजिए, नहीं तो हम ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट करें। सर ये आयत में जो खालिसतन है, ये इसमें फाइल का मुअन्नस के तौर पे यूज हुआ है। जी, इसमें फाइल मुअन्नस, बिल्कुल सही, खालिस से खालिसा। तो अगर मैं पूछूं ये क्यों मुअन्नस है, वैसे ये थोड़ा सा एडवांस सवाल है, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें तो पता चल जाएगा किस चीज की बात की गई है कि खालिस, क्या खालिस है? आखिरत का घर, कीदा घर, घर घर आखिरत अद्दार जो है वो खालिस है। इसका मतलब ये हुआ कि अद्दार जो है वो मुअन्नस है। मुअन्नस, वो मुअन्नस है, और इसी की वजह से कानत का लफ्ज भी मुअन्नस वाला की वजह फेल से यूज हुआ है। कानत भी मुअन्नस आया है, बिल्कुल। और अगली बात, उसी की वजह से अल आखिरतु भी आखिर नहीं आया, आखिरतु आया है। तो ये एक Yes, अद्दार मुअन्नस के है। मुअन्नस होने की वजह से कानत भी मुअन्नस आया, आखिरत भी मुअन्नस आया, और खालिसतन भी मुअन्नस आया। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो मुझे मैसेज आया कि इफ्तार का वक्त होने वाला है, तो अभी ब्रेक कर ले, अभी टाइम हो रहा है। सर हमारी तो इधर तो नमाज अभी पौने सर लाहौर में होने पौने वाला 7 अज़ान होती है सर। तो जाहिर है उनका इफ्तार होगा तो हम उसी दौरान मगरिब की नमाज भी पढ़ लेंगे। लाहौर में टाइम होने वाला है और 2-3 जी, मिनट का लाहौर में लेकिन टाइम है। मगरिब का कराची टाइम। में अभी कराची में मगर आधा घंटा बाकी है, तो इस तरह से मुश्किल हो जाएगी। घर में तो और कंटिन्यू रावलपिंडी में अभी अच्छा, रावलपिंडी लाहौर वाले मुझे बताएं कितने बजे है इफ्तार? 5 मिनट है बस, 5 मिनट है। सिर्फ 5 मिनट रह गए, तो अभी 6:35 हो रहे हैं, तो हम ब्रेक ले लें, फिर 6:35 to सर 7:10 पढ़ते कर पढ़ते लेते हैं। खजूर खा लें, रोजा इफ्तार हो जाएगा, बाकी फिर बाद में सर घर पे नमाज हम भी सब पढ़ लेंगे मगरिब की नमाज। नमाज भी पढ़नी वैसे है ये सर। आइडिया तो ये भी अच्छा है कि पढ़ते पढ़ते खजूर ले हाँ लें, जी। सर और सर हम मेरी की नमाज भी तो पढ़ेंगे ना जी, रोजा नहीं, खोलेंगे तो नमाज चलिए भी। 6:45 दे देंगे ना। 6:45 पे ब्रेक कर लेंगे ना, 6:45 हाँ जी से सर, 7:15 फिर ये तक। बेहतर है, ये बेहतर है। ठीक है अभी सर। हम फिर कंटिन्यू रखते हैं, 10 मिनट है हमारे पास, हम हाँ जारी जी, रखते हैं हाँ जी, ताकि ये ठीक है सर। हमारा
सर जी एक रिक्वेस्ट ये थी कि आप ब्रेक जो है अपने हिसाब से ब्रेक किया करें, फिर जिनको जिसके टाइम में वो मिले तो शॉर्ट ब्रेक पे चला जाए और बाद में रिकॉर्डिंग देख ले, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने मुनासिब लिहाज से जो आपके टाइम सुटेबल उस पर ब्रेक किया जाए, ठीक है सर? वैसे होना तो ये चाहिए, लेकिन सबको राजी भी रखना होता है ना, जमहूरियत है नहीं वैसे भी। नहीं, सबके अलग अलग टाइमिंग है ना सर। लाहौर में अभी है, कराची में 7 बजे, तो सबके अलग अलग टाइमिंग है, तो उसका से लंबी ब्रेक हो जाएगी। तो चले नहीं सर, पौने 7 कर 6:45 दिया आपने, पौने 7 कर दिया, वो ठीक है। 6:45 से 7:15 हम ब्रेक लेंगे। अभी हम हाँ जी, शुरू ठीक करते हैं। है, लम का ठीक। इस्तेमाल फेले मुदारे हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, और वो हमने 3 हरफी अफाल के साथ किया था। अब हम मजीद फी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हमने कोर्स 4 में जो असबाक पढ़े, सर्फ के, मुअन्नस के सीगे देखे, दो के सीगे, मजहूल, करुमा का टेबल, इसम मकान, इसमें सिफा, इसम तफदील और मुबालगा वगैरह, जमा मुकस्सर, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और नहव में हम पढ़ रहे हैं लम के साथ फेले मुदारे का इस्तेमाल। पिछले सबक में हमने सीखा था लम का इस्तेमाल फेले मुदारे के साथ, और अफाल हमने लिए थे 3 हरूफ वाले, सेहतमंद भी और कमजोर भी। और कुरान में जो अब तक हम QC1 से पढ़ते आ रहे हैं, हमने टेबल्स जो किए हैं वो थे फतहा, नसरा, दरबा, समिया। ये 4 पैटर्न्स हमने QC1 में देखे थे, और इनको हमने याद किया था। कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिया। कोर्स 2 के अफाल थे अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, आला ज्यादा इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ अदा और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वन्ना वन्ना और वल्ला। इसके साथ हमने हमजा वाले अफाल भी पढ़े, अमारा, सअला, क़रा वगैरह, मस्सा, रदिया, शाह। और पिछले लेसन में जो हमने किया था उसको क्विकली दोहरा ले, सिर्फ लम के साथ। लम यफ़अल उसने नहीं किया, लम यफ़अलू उन सब ने नहीं किया, लम तफ़अल आपने नहीं किया, लम अफ़अल मैंने नहीं किया, लम तफ़अलू आप सब ने नहीं किया, लम नफ़अल हमने नहीं किया, हिया लम तफ़अल उस औरत ने नहीं किया। और कमजोर अफाल में हमने देखा था लम यकुल, लम यकूलू, लम तकुल, लम अकुल, लम तकूलू, लम नकुल, हिया लम तकुल। क्विकली रिवाइज करते हैं। लम के बारे में 5 बातें बताई थी, अभी मैं दोहरा देता हूं, अगले लेसन में हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, तो फिर आप में से किसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। पहली बात ये थी कि लम सिर्फ फेले मुदारे के साथ आएगा, पहली बात फेले मुदारे के साथ आएगा। दूसरी बात, लम जब फेले मुदारे के साथ आएगा तो फेले मुदारे में जो प्रेजेंट और फ्यूचर वाला मीनिंग होता है उसको खत्म करके मीनिंग को माजी में ले जाएगा। और तीसरी बात थी कि इसका जो पॉजिटिव मीनिंग था उसको नेगेटिव कर देगा, करने वाला था तो ना करने वाला मफहूम आ जाएगा। और चौथी बात थी कि वो फेले मुदारे के आखिर में जज़म आ जाएगी, आखिर में से जो पेश थी वो खत्म हो जाएगी। 4 बातें लम के बारे में। और जज़म की जो है वो 3 सूरतें बताई थी। फेले मुदारे के आखिर में जज़म आने की 3 सूरतें थी। पहली बात, पेश को हटाकर जज़म का साइन आ जाएगा सुकून वाला, जैसे यफ़अलू से यफ़अल हो गया था। दूसरी बात, जिन अफ़ाल के आखिर में नून आ रहा है, यफ़अलूना वगैरह, तफ़अलूना, तो उनका नून ड्रॉप हो जाएगा, लम यफ़अलू, लम तफ़अलू। और तीसरी चीज थी कि ऐसे अफ़ाल जिनका आखिरी हरफ कमजोर है, जैसे दा, यदउ, हदा, यहदी, आखिरी हरफ कमजोर है, तो उनमें से वो आखिरी कमजोर हर्फ ड्रॉप हो जाएगा। यदउ से लम यदउ रह जाएगा, यहदी से लम यहदी रह जाएगा। तो ये लम के बारे में मुख्तसर जो है वो ब्रीफ जो पहले भी हो चुकी थी। अब हम चलते हैं लम का इस्तेमाल फेरे मुदारे मजीद फी के साथ। मजीद फी में जो हमने टेबल्स पढ़े हैं उनको हमने याद किया था। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लमा, हासबा, अस्लमा। तालीम, अल्लमा, हासबा, हासबा, इस्लाम, अस्लमा। इख्तिलाफ मत कीजिए, इख्तलाफा। इस्तिगफार कीजिए, इस्तगफरा। कुरान में तदब्बुर कीजिए, तदब्बरा। और आपस में तदारुस कीजिए, तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब इनकलाब, इनकलाबा। ये 8 टेबल्स हमने मजीद सीखे किए, और उसके साथ हमने कमजोर भी किए। अल्लमा के पैटर्न पर वल्ला, हासबा के पैटर्न पर नादा,
اسلم سے اقامہ، القا، اضلا، اختلافہ کی طرح اتفا، اہتدا وغیرہ. ٹھیک ہے، مائک آن ہے، کائنڈلی اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز. اچھا جی، تو یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم نے لینا ہے مزید فی کا ایک فعل علمہ. تو جیسے ہم نے بات کی کہ لم کا استعمال صرف فعل مضارع کے ساتھ ہوگا تو ماضی میں تو نہیں ہے. تو یعلمو ہم نے پڑھا تھا، یعلمو، یعلمون، تعلمو، تعلمو، تعلمون، نعلمو، اور ہیا تعلمو. ترجمہ کیا تھا؟ یعلمو وہ سکھاتا ہے، یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں، تعلمو آپ سکھاتے ہیں، تعلمو میں سکھاتا ہوں، تعلمون آپ سب سکھاتے ہیں، نعلمو ہم سکھاتے ہیں، ہیا تعلمو وہ عورت سکھاتی ہے. جب یہ لم کے ساتھ آیا تو یہ بن گیا لم یعلم، لم یعلمو، لم تعلم، لم اعلم، لم تعلمو، لم نعلم، اور ہیا لم تعلم. ترجمہ کون کرنا چاہے گا اس کا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے کوئکلی، ٹائم کم ہے، جلدی سے ہاتھ کھڑا کر لیں جو ترجمہ کرنا چاہیں گے. میں دکھاؤں گا نہیں، آپ نے خود اپنے انڈرسٹینڈنگ سے کرنا. جی سسٹر زونی ندیم، لم یعلم آپ ترجمہ کیجئے، میں عربی بول رہا ہوں. لم اس نے نہیں یعلم، سکھایا، اس نے نہیں سکھایا، ان لم سب نے یعلم، نہیں سکھایا، لم تعلم، آپ نے نہیں سکھایا، لم اعلم، میں نے نہیں سکھایا، لم آپ سب نے تعلمی، نہیں سکھایا، لم ہم نعلم، سب نے نہیں سکھایا، اس یا لم عورت نے تعلم نہیں سکھایا. اس عورت نے نہیں سکھایا. یہ دیکھتے ہیں آپ نے صحیح کیا ترجمہ کہ نہیں. آپ نے بہترین ترجمہ کیا ماشاءاللہ. اور اس میں کیا ہوا؟ ایک تو فعل مضارع سے پہلے لم آیا، آخر میں جزم آ گئی، نفی والا معنی آ گیا، اور مضارع سے غائب ہو گیا والا اور مفہوم ہو گیا. مفہوم ماضی میں چلا گیا. اچھا، ایک سوال مجھے یاد پڑتا ہے، پچھلی کلاس میں جب ہم آخری کلاس کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا تھا کہ جب ماضی کی نفی کرنے کے لیے علامہ سے ما علامہ موجود تھا تو پھر لم یعلم سے وہ ماضی کی نفی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کسی کو یاد ہے یہ سوال آیا تھا؟ کلاس میں آیا تھا یا گروپ میں آیا تھا؟ چلیں اگر یاد آ جائے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. سر اس میں ہم اسٹریس دیتے ہیں تاکہ زیادہ مطلب جی بالکل، میں یہ چاہ رہا اسٹریس کے تھا ساتھ. کہ لم یعلم اور ما علمہ میں فرق کیا ہے کہ ما علمہ ایک سمپل نفی ہے جبکہ لم یعلم میں ایک اسٹریس ہے، تاکید ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک دو الفاظ کو لیا گیا ہے. تو بول چال کی پریکٹس، علم یعلم کیا اس نے نہیں سکھایا؟ تو نفی میں ہی جواب دینا ہے، لم یعلم اس نے نہیں سکھایا. علم یعلمو، لم یعلمو. علم تعلم، لم لم علم اعلم، لم تعلم. علم تعلمو، لام نو لم نعلم. معلم. ہم نے نہیں سکھایا. اور ایک اور لے لیں اس کے بعد بریک کرتے ہیں. اسلمہ سے مضارع ہے یسلمو، یسلمون، تسلمو، تسلمو، تسلمون، نسلمو، اور ہیا تسلمو. لم کے ساتھ یہ بنے گا لم یسلم، لم یسلمو، لم تسلم، لم اسلم، لم تسلمو، لم نسلم، ہیا لم تسلم. کون ترجمہ کرے گا؟ سسٹر ڈاکٹر عفت آرا. لم یسلم ترجمہ کیجئے. ڈاکٹر صاحب مائک آن کر لیں. لم یسلم اس نے حکم نہیں مانا. لم ایک سیکنڈ، لم لم یسلم یسلم، لم یسلم، لم یسلم، لم یسلم اس نے حکم نہیں مانا. لم یسلم ان سب نے حکم نہیں مانا. لم تسلم آپ نے حکم نہیں مانا. لم اسلم میں نے حکم نہیں مانا. لم تسلم آپ سب نے حکم نہیں مانا. لم نسلم ہم سب نے حکم نہیں مانا. لم تسلم اس عورت نے، تسلم اس عورت نے حکم نہیں مانا. تسلم نسلم. نہیں مانا. تو بہترین ترجمہ ہو گیا ماشاءاللہ. کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا سب کو الحمدللہ. اس کے قرآن سے مثالیں دیکھ لیں. انذرتہم ام لم تنذرہم، لم تنذر، لم تنذرہم آپ انہیں نہ ڈرائیں. انذرتہم ام لم تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو یہ جو شروع میں آیا ہے نا اس کی وجہ سے یہاں ترجمہ پھر ہمیں پریزنٹ والا نظر آ رہا ہے. یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ماضی سے پہلے ہیں تو اس کا ترجمہ مضارع والا کر دیتے ہیں، اور کچھ مضارع والے ایسے، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ مضارع سے پہلے آئے تو اس کا ترجمہ ماضی والا کر دیتے ہیں. تو اب یہ تنذرو کا معنی تھا آپ ڈراتے ہیں،
لم نے آ کر دیا، آپ نے نہیں ڈرایا، پھر آ نے آ کر دوبارہ سے اس کو پریزنٹ والا معنی کرا دیا، یا آپ نہ ڈرائیں، پریزنٹ دوبارہ سے کر دیا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہوئے بائی دا ٹائم ان چیزوں کو سمجھتے جائیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ تنذرو کا معنی انذرا، اس نے ڈرایا، ینذرو وہ ڈراتا ہے، تو ینذرو ینذرون تنذرو آپ ڈراتے ہیں. لم آ گیا تو لم تنذر آپ نے نہیں ڈرایا. اب اس سے پہلے آ گیا الم تنذر انذرتہم ام لم، تو یہ آ اور ام کا جو کمبینیشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مفہوم اردو کا ایسے ہی درست بنتا ہے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں، تو یہ پریزنٹ والا میننگ محسوس ہوتا ہے. تو کمزور افعال جو مزید فی کے ہیں اس کی پریکٹس ہم بریک کے بعد کرتے ہیں. اب ہم لے لیتے ہیں بریک. 6:45 ہو رہے ہیں، 47 ہو چکے ہیں میرے پاس. ہم 7:15 پہ واپس آئیں گے اور یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی آئی تھنک لوگ واپس آ چکے ہیں سب، الحمدللہ. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا لیسن چل رہا تھا، لم کا استعمال ہم پڑھ رہے تھے مزید فی افعال کے ساتھ. صحت مند افعال میں سے 2 افعال کے ساتھ ہم پریکٹس کر چکے تھے. اب ہم مزید فی کے ساتھ کمزور فعل والا، کمزور حرف والا فعل لیتے ہیں. ایک فعل ہم نے پڑھا تھا ارادہ، اقامہ کے پیٹرن پر ارادہ پڑھا تھا. اس نے چاہا، اس نے ارادہ کیا. تو ارادہ سے مضارع بنے گا یریدو، یریدون، تریدو، اریدو، تریدون، نریدو، ہی تریدو. آپ میں سے کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا کہ اس کے ساتھ جب لم ایڈ ہوگا تو کیسے بنے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں کوئی اگر کرنا چاہیں تو. جی سسٹر انور نسرین، لم کے ساتھ لم یورید، اس لم نے یرید، ارادہ نہیں کیا. لم یریدو، لم ان سب نے یریدو، ارادہ نہیں کیا. لم تورید، آپ نے ارادہ نہیں کیا. لم ارید، میں نے ارادہ نہیں کیا. لم تریدو، آپ سب نے ارادہ نہیں کیا. لم نرید، ہم سب نے ارادہ نہیں کیا. لم کیا، لم ترید، اس عورت نے ارادہ نہیں کیا. ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں بالکل پرفیکٹ، زبردست بن گیا آپ کا. یہ دیکھیں کمزور حرف والا تھا تو اس میں کیا ہوا کہ جو سنگولر آ رہے تھے اس میں کمزور حرف بھی چلا گیا اور آخر میں جزم بھی آ گئی. لم یورد ہو گیا، لم یورد، لم یریدو، لم ترد، لم ارد، لم تریدو، لم نرد، ہیا لم ترد. لم یرد، لم یریدو، لم ترد، لم ارد، لم تریدو، لم نرد، ہیا لم ترد. اور ترجمہ بھی آپ نے صحیح بتایا، اس نے ارادہ نہیں کیا. یریدو کا معنی وہ ارادہ کرتا ہے، تو لم یرد اس نے ارادہ نہیں کیا. بول چال میں دیکھیے الم یرد، کیا اس نے ارادہ نہیں کیا؟ کیا جواب آئے گا؟ جی، لم یورید، لم یورد، لم یورید، الم یریدو، لم یریدو، یریدو، لم یریدو. الم ترد، لم ارید، لم ارد، لم ارد. الم تریدو، لم لم نرید، لم نرد. نرید. قرآن میں استعمال ہوا لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم. یہاں دیکھیں اس کا سارا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. لم یرید نہیں ارادہ کیا اللہ، اللہ نے کس بات کا؟ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. اور پچھلے 2 اسباق میں ہم نے یہ دیکھا کہ یفعلون اور تفعلون جو نون والے تھے ان کے ساتھ جب لم آیا تو ان کے آخر سے نون ڈراپ ہو گیا. کٹ گیا. لم یفعلو، لم تفعلو رہ گیا. تو اسی طرح جو تثنیہ والے الفاظ بنتے ہیں یفعلو سے یفعلانی اور تفعلانی، یفعلانی اور تفعلانی.
وہ دو کرتے ہیں, آپ دو کرتے ہیں, کٹ اور جس طرح جائے گا. مؤنث والا مخاطب تفعلینا آپ کرتی ہیں. ان پانچوں میں کامن چیز کیا ہے کہ ان کے آخر میں نون آ رہا ہے. یفعلانی, یفعلونا, تفعلانی, تفعلونا اور تفعلینا, ان کے آخر میں نون آ رہا, آخر میں نون آ رہا ہے. تو ایسے افعال جن کے آخر میں نون آتا ہے, اور یہ تثنیہ میں آتا ہے اور جمع مذکر میں آتا ہے اور واحد مؤنث مخاطب میں آتا ہے. یہ 5 افعال ہیں. ان 5 افعال کو نام دیا جاتا ہے افعال خمسہ. 5 افعال, افعال کا معنی فعل اور خمسہ کا معنی 5 افعال. تو ان 5 افعال کو افعال خمسہ سے پہلے اگر چھری والا لفظ آ جائے, کوئی بھی لم ہو یا آگے مزید بھی الفاظ پڑھیں گے جو چھری والا کام کرتے ہیں, تو وہ ان کے آخر سے نون کو گرا دیتے ہیں. تو اس کو یاد رکھ لیں, 5 افعال افعال خمسہ, یفعلانی, یفعلونا, تفعلانی, تفعلونا اور تفعلینا. تو چاہے یہ 3 حرفی افعال سے ہوں, کمزور افعال سے ہوں, مزید فی سے ہوں, یا مزید فی کے کمزور افعال میں سے, ہر صورت میں جب بھی تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب ہوگا, تثنیہ مذکر مخاطب یا جمع مذکر مخاطب ہوگا یا واحد مؤنث مخاطب, ان 5 صورتوں میں نون ڈراپ ہو جائے گا. یفعلانی, یفعلونا, تفعلانی, تفعلونا اور تفعلینا. اور یہ جو تفعلانی ہے یہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹیبل میں تفعلانی کئی جگہوں پر آتا ہے. کہاں کہاں آتا ہے غور کریں ذرا. یفعلانی آئے گا یفعلو کی تثنیہ, یفعلانی وہ 2 کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انتا تفعلو, اور اس کا بھی تثنیہ آئے گا تفعلانی, آپ 2 کرتے ہیں. پھر آ جائیں واحد مؤنث واحد مؤنث ہوا یفعلو, ہیا تفعلو, تو تفعلو کا جو تثنیہ وہ 2 عورتیں کرتی ہیں, وہ بھی تفعلانی. اور تفعلینا آپ ایک عورت کرتی ہیں, تو آپ 2 عورتیں کرتی ہیں, اس کے لیے بھی تفعلانی. تو 3 جگہوں پر آئے گا تفعلانی, تفعلانی, تفعلانی. تو تینوں جگہ پر تفعلانی کا بھی نون ڈراپ ہوگا اگر اس سے پہلے چھری والا لفظ آ رہا ہو. تو یہ 5 جو ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھیے, یفعلانی, یفعلونا, تفعلانی, تفعلونا اور تفعلینا. افعال خمسہ کی مزید مثالیں دیکھیں. یقولانی, یقولونا, تقولانی, تقولونا اور تقولینا. ان کے ساتھ لم لگائیں ذرا. یقولانی کے ساتھ لم آئے گا تو کیا آ جائے گا, یہ لم یقولا, لم یکل یقولا, لم یکل لم یقولا, لم یقولا, یقولون سے, کھولا ہی ہونا چاہیے. لم لم یقولو, اب صرف نون کو غائب کرنا ہے. لم یقولو. ہاں لم یقولو, تقولانی سے, لم تقولا, لم تقولو, لم تقولا. کولو, تقولون سے, لم تقولو, لم تقولو. اور تقولین سے, لم تقولی, لم تقولی. نیچے والا دیکھیے یکذبانی, یکذبونا, تکذبانی, تکذبونا. اس کے ساتھ لم لگائیے. یکذبانی سے کیا بنے گا, لم یکذبا, لم یکذبا, لم یکذبا. یکذبونا سے, لم یکذبو, یکذبو, لم یکذبو. تکذبانی سے, لم تکذبو, زبا, لم تکذبا. تکذبونا سے, لم لم تکذبو, تکذبو, لم تکذبو. اور تکذبین سے, لم تکذبی, تکذبی. آگے چل کر ہم پڑھیں گے ہتھوڑے والا لفظ جو ہم نے آج آیات میں دیکھا. لن یتمنوا, لن جو ہے اس کو کہتے ہیں ہتھوڑے والا لفظ. تو یہ بھی ان 5 افعال سے نون کو گرا دیتا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے. تو افعال خمسہ, آج یہ سبق میں امپورٹنٹ چیز ایک آ گئی کہ افعال خمسہ کے ساتھ جب چھری والا لفظ آئے گا یا ہتھوڑے والا لفظ, تو ان کے آخر سے نون ڈراپ ہو جائے گا. یہ آج کا ہمارا پہلا حصہ سبق کا مکمل ہوا 14A. تو اس میں اگر کوئی سوال نہیں ہے کسی کا, یا اگر ہے کوئی سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, ادروائز ہم دوسرا لیسن شروع کر لیں. چلیے جی, خاموشی بتا رہی ہے کہ سوال نہیں ہے. اللہ کرے ساری چیزیں کلیئر رہیں.
آئیے دوسرا سبق شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 14 اشارہ بی, اور اس میں ایک آیت ہم نے دیکھنی ہے, آیت نمبر 96. ہم اشارات پر جائیں گے فوراً اور 14ویں صفحے کے اشارات کو ہم دیکھیں گے, اور یہ اشارے ہیں: آخرت تمہاری, دنیا بھی پیاری, جبریل سے دشمنی, عہدوں سے بے وفائی. شروع میں جیسے بات کی تھی کہ یہاں اشارہ سلائیڈز میں ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا بھی پیاری دوسرا اشارہ, جبکہ بک میں یہ زندگی بھی پیاری لکھا ہوا ہے, تو بک والے کو ترجیح دی جائے گی. ہم اسی کے مطابق ہوم ورک یا کوئز میں آتا ہے تو ہم زندگی ہی کو لیں گے, دنیا کی بجائے زندگی. آخرت تمہاری, خیر ہم چونکہ ابھی سلائیڈز دیکھ رہے ہیں تو سلائیڈز میں دنیا ہے تو ہم دنیا کے ساتھ ہی پریکٹس کر لیتے ہیں. آخرت تمہاری, دنیا بھی پیاری, جبریل سے دشمنی, عہدوں سے بے وفائی. تو ابھی تک کے سارے پیجز کے اشارات کو دہرا لیں ایک مرتبہ. جاہل, چند دن, قاعدہ, میثاق خون, قتل و اخراج, باز کتاب, موسیٰ اور عیسیٰ, کتاب کا انکار, برا سودا, ایمان لاؤ, میثاق طور اٹھا کر, آخرت, دنیا / زندگی, دشمنی, بے وفائی. تو آج کا اس سبق کا اشارہ ہے دنیا بھی پیاری یا زندگی بھی پیاری. وہی بات اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں. الماری میں سے نکال لیجئے جو یہیں کی الماری ہے, بہت اچھی والی نہیں نکالیے گا. پلیز مائک میوٹ کر لیں اپنے. اچھا جی, تو موسیٰ علیہ السلام کی سچی اتباع کرنے والے وہ نہیں تھے. ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنا حال بھی چیک کرنا چاہیے. تو سبق کیا ہے؟ جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیا کے حریص اور لالچی ہوتے ہیں, چاہے اس زندگی میں انہیں کوئی عزت اور احترام نہ بھی مل رہی ہو. دنیا میں انتہائی ذلت والی زندگی بھی ہو تو بھی آخرت نہیں چاہتے, تو کہتے ہیں ذلت ہی صحیح, بس دنیا میں زندہ تو ہیں. اور برائیوں سے بھری زندگی کسی کو سزا سے نہیں بچا سکتی, چاہے کتنی ہی طویل ہو. اس لیے ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو. نئے الفاظ یہاں پر تھوڑے سے ریلیٹیولی زیادہ آ رہے ہیں, تقریباً 8 نئے الفاظ آئیں گے. تو آئیے تلاوت سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, اور البتہ تم بالضرور پاؤ گے انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص اور لالچی, اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر دے دیا جائے. وَلَتَجِدَنَّ, اس لفظ کو پہلے دیکھیے, ٹکڑے دیکھ لیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ, وَلَتَجِدَنَّهُمْ, 4 ٹکڑے ہم اس کے بنا سکتے ہیں. اور اس کو مزید اگر ہم ٹکڑے بنائیں تو تجیدنہ اصل میں تھا تجیدو, وجد یجیدو, وعد یعیدو کی طرح, وجد یجیدو, یجیدون, تجیدو, آپ پاتے ہیں یا پائیں گے. تو تجیدو کے شروع میں لام ایڈ ہو گیا تاکید کے لیے, اور آخر میں نون شد والا, یہ دونوں ہی تاکید کے لیے آ گئے. تو تاکید کے یہاں پر کتنے الفاظ آئے, کتنے حروف ایڈ ہوئے تاکید کے لیے؟ شروع میں لام اور آخر میں نون شد والا. کتنے؟ 3, ایکچولی 3, کیونکہ نون شد والا 2 کے برابر ہے نا, 2 ہے نا, تو 3 ہو گئے. تو لام, البتہ, اور نون کا ایک ضرور اور دوسرا نون کا بالضرور. اس کا ترجمہ صحیح جو بنے گا وہ بنے گا البتہ تم ضرور بالضرور پاؤ گے. 3 تاکیدیں, لام ایک تاکید البتہ کے ساتھ, اور نون جو شد والا ہے اس کی 2 تاکیدیں, ضرور بالضرور, اور البتہ تم ضرور بالضرور پاؤ گے ان سب کو. احرص الناس, احرص, اس طرح کا کوئی لفظ ہم نے پڑھا ہے؟ اس طرح کا کون سا بنتا ہے احرص؟ اکبر کہتے ہیں. اکبر اور اشرف, اعظم. اس پیٹرن پر آنے والے اسماء کو کیا نام دیا تھا؟ یہ کون سا بنتا ہے؟ اسلم نہیں زور دیا گیا اس پہ. ہم نے بڑے تفضیل.
جیسے شریف سے اشرف، عظیم سے اعظم، ویسے ہی حریص سے احرس. حریص اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لالچی کو کہا جاتا ہے حرص، یا حریص کہتے ہیں، حرص کہتے ہیں لالچ کو، حریص کہتے ہیں لالچی کو. تو احرس زیادہ حریص. اور اس پیٹرن میں کیا مفہوم ہوتا ہے؟ احرس والے میں، تفضیل والے پیٹرن میں کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑا کمپیریٹیو، کمپیریٹیو جو سپرلیٹو فارم بیان کی جاتی ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری یا کمپیریٹیو ڈگری کا مفہوم ہوتا ہے. تو احرس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص. تو حریص علی حیات، زندگی پر، یعنی دنیا کی زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، و اور من سے، الذین وہ لوگ جنہوں نے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اور جنہوں نے شرک کیا ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے ان کو. یعنی دیکھیں دنیا میں دو طرح کے مذاہب اور افراد اور اقوام موجود ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو کسی آسمانی مذہب کو فالو کرتے ہیں جیسے یہود و نصارہ یا مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتے، ان کو مشرک کہا گیا ہے یا دہریے ہیں وہ. تو مشرک جو ہے وہ دیکھا جائے تو مشرک کو زیادہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی بلیو ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی کچھ ہونی ہے. لیکن یہ اہل کتاب بنی اسرائیل یہود و نصارہ آخرت میں بلیو رکھنے کے باوجود ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی جن کا آخرت پر بلیو ہی نہیں ہے، ان سے بھی زیادہ دنیا میں زندہ رہنے پر حریص ہیں اور اس کا لالچ رکھتے ہیں. یود احدہم، یود چاہتا ہے، ود یا ودو، ود یا ودو، مسا یا مسو کی طرح بنے گا یہ، ود یا ودو، چاہتا ہے. ودا یا ودو، ودا اس نے چاہا، یا ودو وہ چاہتا ہے. اور اسی سے اسماء الحسنہ میں سے ایک لفظ آتا ہے الودود، چاہنے والا، پسند کرنے والا، محبت کرنے والا. تو یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمرو کاش کہ وہ عمر دیا جائے. یعمرو اس کا اشارہ اگر میں بتاؤں تو کیا بتائیں گے؟ یہ ہوگا یا یہ ہوگا؟ یعمرو یہ اشارہ میں صحیح کر رہا ہوں یا یہ صحیح؟ نہیں یہ صحیح ہے، غلط، یہ صحیح ہے والا صحیح ہے، دیا جائے، مجہول ہے، یہ مر مجہول دیا ہے، جائے. سر یہ مجہول کا پیسے ہے، مجہول ہے، یہ صحیح ہے. یہ مجہول ہے، مجہول کا اشارہ ہے یعمرو. تو یہ اگر یہ صحیح ہے تو اس کا پھر یہ لفظ کیا بنے گا؟ معلوم والا کیا ہوگا؟ یہ ہے یعمر. دے گا، تو یہ معلوم تو اگر عمر بنانا دیا ہو، جائے. یو امرو، سر یو امرو زبر ہے، یعمرو. کیا فرق ہوتا ہے کہ زبر مجہول آئے میں گا، سیکنڈ زبر آئے لاس گا. پر زبر ہے اور معلوم میں سیکنڈ لاس پر زیر آ جائے گی. لو یعمرو کاش کہ وہ عمر دیا جائے، تو معلوم بنے گا یعمرو وہ عمر دیتا ہے. تو یہ پیٹرن کون سا ہے؟ فعل ہم نے کس پیٹرن پر اس کو لیا ہے؟ یعمرو سر علامہ کا پیٹرن ہے. علامہ، مزید فی میں سے علامہ یعلم سے. لو یعمرو کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنتن 1000 سال، سنتن سال، اور الف کہتے ہیں 1000. وہ لوگ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے تھے چاہے اس کی قیمت کے طور پر انہیں اپنی عزت ہی کیوں نہ دینا پڑے. ہمیں باعزت زندگی گزارنی چاہیے، لیکن باعزت زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اسی سے مدد مانگ کر، اسی سے سوال کر کے، اسی کے سامنے جھک کر، اور اسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے. کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واضح الفاظ میں کئی دفعہ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو بس اللہ کے لیے ہے، یا اللہ کے رسول کے لیے ہے، یا ایمان والوں کے لیے. اس کے علاوہ کسی تیسری جگہ پر عزت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے جی. اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا تم ان کے پاس عزت چاہتے ہو؟ یعنی اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جا کر عزت ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ تو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو صرف اللہ کے لیے. تو عزت کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے. تو ہمیں اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی، موت، رزق، عزت، ذلت سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ یاد رکھیے جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے تو اس سے مراد ما فوق الاسباب مانگنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو
کسی چیز کی ضرورت ہے اور اس کا کوئی دوسرا بھائی بہن کوئی دوست عزیز اقارب میں سے کوئی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ اس سے مانگنے کو شرک نہیں کہا جائے گا. ایک سبب کے درجے میں کسی کو کوئی چیز چاہیے, کچھ پیسے چاہیے, کوئی اور چیز چاہیے اور وہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے تو کہتے ہیں میری ہیلپ کر دو, تو یہ جو ہے وہ اس میں کیٹیگری میں نہیں آئے گا کہ ہم اس کو اس سے مدد مانگ کر خود کو ذلیل کر رہے ہیں, بلکہ ایسی مدد مانگنا اور ایسی چیز کی طلب کرنا جو کسی کے اختیار میں ہی نہیں ہے اور اس سے مانگا جائے کہ آپ مجھے دے دیں, تو وہ آئے گا کہ جب اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہی ہے. جس کے اختیار میں صرف اسی سے مانگنا چاہیے. آیت کا یہ حصہ پڑھیے ایک مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, اور البتہ تم بالضرور پاؤ گے انہیں زیادہ حریص سب لوگوں سے زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال. باقی حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. اور وہ نہیں ہے انہیں عذاب سے دور کرنے والا کہ ان کو وہ عمر دیا جائے, اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے. وَمَا ہوا 3 الفاظ, اور نہیں ہے وہ. بِمُزَحْزِحِهِ 3 الفاظ. ایک ہو گیا مزحزح دور کرنے والا, ہی اس چیز کو. اب یہاں پر بی موجود تو ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا. اس طرح کے جب کمبینیشنز آئیں تو ہم یاد کریں QC1 کے ہمارا آئی تھنک لیسن نمبر 4 یا 5 میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک زبان میں ہمیں حرف جر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اسی بات کا دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں جب تو وہاں حرف جر کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ اسی کی ایک مثال آ گئی. وما ہوا بمزحزحہ, عربی میں جب ہم بولیں گے تو بی حرف جر کا اضافہ ہوگا لیکن اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس کا ہمیں کوئی ترجمہ نظر نہیں آئے گا. تو بی کا کوئی ترجمہ نہیں ہے یہاں پہ. مزحزح دور کرنے والا, ہی اس کو. تو مزحزح یہ بھی ایک ٹیبل ہی سے بنا ہے. یہ ٹیبل انشاءاللہ ہم QC6 میں جا کر دیکھیں گے. من العذابی عذاب سے, این یعمرا کہ وہ عمر دیا جائے. کوئی لو یعمرو آیا تھا, اب این یعمرا اسی طریقے سے آیا ہے لیکن یہاں پر اس کے یعمرو سے پہلے ان آ گیا. اس ان کی وجہ سے یعمرو کی جو پیش تھی وہ زبر میں بدل گئی. تو یہ بھی ہتھوڑے والے الفاظ میں سے ہے جو ہم انشاءاللہ آگے چل کر پڑھ لیں گے. واللہ بصیر, اور اللہ دیکھنے والا ہے. بصیر بصارت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, بصارت دیکھنا. دیکھنے والا ہے. بصیر دیکھنے والا ہے. بما یعملون اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں. تو بصیر کو اگر میں پوچھوں آپ سے, ہم کسی 4 پڑھ چکے ہیں, ہم صفت اور مبالغہ کو پہچانتے ہیں, اور بصیر یہ کون سا پیٹرن بن رہا ہے اسماء میں سے؟ ہم نے پڑھا تھا فعیل, فعول. اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تو پھر یہ مبالغے کا بصیر اگر یہاں پر یہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, استعمال تو پھر یہ دونوں ہوگا, صفت اور مبالغہ دونوں پھر ہوں گے. صفت اور مبالغہ دونوں ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بصیر استعمال ہو تو پھر صرف صفت ہوگی. صفت ہوگی صرف. سوچ لیں. بصیر دیکھیں مبالغہ کب ہوتا ہے اور صفت کب ہوتا ہے؟ فعیل. جب فعل لازم ہو تو فعیل کے پیٹرن پر آنے والا اسم کیا کہلاتا ہے؟ صفت یا مبالغہ؟ صفت کہلائے. صفت. اور اگر فعل متعدی ہو تو پھر فعیل کے پیٹرن پر آنے والا لفظ مبالغہ کہلاتا ہے. مبالغہ. اب دیکھیے بصیر, بصیر کا معنی ہے اس نے دیکھا, تو دیکھنا بصرا یبصرو, بصرا یبصرو اس نے دیکھا. تو بصرا سے ہو تو اس کا معنی ہے اس نے دیکھا.
تو دیکھے گا جس چیز کو تو وہ کوئی اس کا اثر کسی دوسرے پر پڑے گا نا، جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. تو مفہوم لازم ہے. ہے فعل یا متعدی ہے؟ متعدی بنا. میں اس پین کو دیکھ رہا ہوں تو میں نے دیکھا اور یہ چیز ہے جس پر اثر پڑ رہا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں. تو جب اثر پڑتا ہے تو فعل لازم ہوتا ہے یا متعدی؟ لازم. سب متعدی ہوتا ہے. متعدی. متعدی ہوتا ہے. جب اثر کسی دوسری چیز پر پڑ رہا ہو تو فعل متعدی ہوتا ہے. پھر تو یہ اس کا مبالغہ مطلب ہوا ہے کہ جو پھر بصرہ مبالغہ متعدی ہے. ہوگا. تو بصیر پھر جو ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے استعمال ہو رہا ہے تو رول کے مطابق یہ مبالغہ ہے. مبالغہ لیکن چونکہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ہے، صفت اور بس مبالغہ. مبالغہ. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوتا بصیر تو پھر صرف مبالغہ ہوتا. اور اللہ جہاں دیکھنے والا ہے بما یعملون، اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں. تو ایک برا اور گنہگار شخص چاہے کتنا ہی جی لے، ایک نہ ایک دن تو مرے گا اور اپنے کرتوتوں کی سزا پائے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور فرشتے ہر چیز کا حساب رکھ رہے ہیں. یہ کس کا مائک آن ہے جی؟ مائک اپنا بند کر لیں پلیز. اچھا جی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خود بھی دیکھ رہا ہے اور فرشتے بھی ہر کام کا حساب رکھ رہے ہیں. حدیث لیجئے. عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. کہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا. تو ہمیں پہلے لوگوں کی کیٹیگری میں ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کو چاہتے ہیں. ایک بات پوچھ لوں؟ جی جی اس کی جی ریکارڈنگ آپ ایک ریکارڈنگ سر جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں نا میری باہر مہمان آ گیا ہے، بھتیجی کا کھانا کیا ہوا تھا، آپ اس کی ریکارڈنگ جلدی بھیج دیں گے؟ جی جی بھیج دیں گے، ہو جائے گی ہو جائے گی جی، کل تک آ جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیے جی اس کو پڑھ لے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں ہے وہ اسے دور کرنے والا عذاب سے یہ کہ وہ عمر دیا جائے. یعنی عمر کا طویل ہو جانا اس شخص کو عذاب سے دور نہیں کر دے گا. عذاب اگر اس کو ملنا ہے تو وہ اس کو مل کر رہے گا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. اسباق ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. جو لوگ آخرت کو نہیں چاہتے وہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، چاہے دنیا کی زندگی میں کوئی عزت اور احترام نہ ہو ان کے لیے. برائیوں سے بھری زندگی انسان کو سزا اور عذاب سے نہیں بچا سکتی چاہے کتنی طویل ہو، کیونکہ اینڈ تو یقیناً موت ہی ہے. اس لیے ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو. تو اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو نیک اعمال سے بھری ہوئی ہو، اور پلان بنایا جائے کہ ہم اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے نیک کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں. آئیے اسماء دیکھیں. احرس، حریص سے احرس، یہ اوپر کی طرف جاتا ہوا ایرو بتا رہا ہے کہ یہ جمع نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اسم تفضیل ہے. ٹھیک ہے، اس کو جمع نہیں لیں گے، یہ حریص سے احرس اس کا اسم تفضیل بن رہا ہے. اور الف 1000 کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے آلاف. ایک اور جمع بھی پڑھی تھی ہم نے، وہ کیا تھی؟ الوف. الف کی جمع الوف بھی آتی ہے اور آلاف بھی آتی ہے. تو اب اگر ہوم ورک میں سوال دیا جائے کہ الف کی جمع کیا ہے اور آپشن دیا جائے آلاف، الوف، اور تیسرا آپشن ہو کہ دونوں ٹھیک ہیں، تو کون سا والا پھر آپ سلیکٹ کریں؟ دونوں ٹھیک ہے. تیسرا آپشن دونوں ٹھیک ہے. اور بصیر، اچھا بصیر سے جو ہے یہ فعل یوز ہوا. اچھا کروما سے اس کو لیا گیا ہے جی. خیر یہ نصارہ سے بھی آتا ہے اور کروما سے بھی آتا ہے. جب یہ نصارہ سے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، اور جب یہ کروما سے آتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا، دل سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا. جی تو کروما سے یاد لیں گے تو پھر یہ آئے گا، لازم لیا جائے گا اس کو، کیونکہ کروما کی اسپیشلٹی ہے
کہ اس سے اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا، لیکن نصرہ سے اگر لیں تو اس کا مبالغہ اسم مفعول استعمال ہو سکتا ہے. تو بصورہ، یبصر، ابصر، بصیر ڈیش بصر یا بصارتن. تو اب اگر بصیر کو کرما کے پیٹرن سے اس کو بھی دیکھ لیں. ہوم ورک میں یا کوئز میں سوال آتا ہے کہ بصیر اگر کرما کے پیٹرن سے آ رہا ہو تو پھر یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ تو پھر کیا کہیں گے؟ صفت یا لازم مضاف؟ ہوگا. پھر لازم ہے تو پھر بصیر لازم میں پھر صفت صفت ہوگا. کہلائے گا. صفت جی. کہلائے گا. اور اگر بصیر نصرہ کے پیٹرن پر آئے تو پھر یہ بصیر کیا یہ ہوگا؟ متعدی ہوگا اور یہ پھر مبالغہ ہوگا. پھر مبالغہ ہو جائے گا. تو پیٹرنز کا خیال رکھیے گا. یعملون، عاملہ یعملو، کسی ون سے ہم اس کی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں. سمیع کا پیٹرن. کمزور افعال میں تجیدو آیا ہے. وعدہ کے پیٹرن پر وجدہ، یجدو، جد، واجد، موجود، وجود. وجدہ، یجدو، جد، واجد، موجود اور وجود. اور مجھے یاد ہے اس پر بات ہوئی تھی شاید کہ وجود کے علاوہ بھی اس کے مصدر ہو سکتے ہیں. ایک بتایا تھا وجدن بھی ہو سکتا ہے اور ایک وجدان بھی مصدر ہو سکتا ہے. بہرحال بک میں آپ کے وجود لکھا ہوا ہے تو آپ اسی پر اسٹرکٹ رہیں گے. یود اور مسا یا مسو سے ودا یا ودو، ودا، واد، مودود، مودت. ودا یا ودو، ودا، واد، مودود، مودت. یہاں پر چونکہ یہ ڈبل حرف والا ہے تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ڈبل حرف والا فعل آتا ہے تو اس کے فعل امر میں دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک مرج کرتے ہوئے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ودا، اور دوسرا سپلٹ کرتے ہوئے تو وہ کیا بنے گا؟ اودد. جیسے ظنہ سے ظنہ بھی ہو سکتا ہے اور اذنن بھی ہو سکتا ہے. ضلہ سے دلہ بھی ہو سکتا ہے اور ادلل بھی ہو سکتا ہے. ادلل بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے ہی ودا سے ودا وہی امر بھی ہو سکتا ہے جو ماضی اور امر ایک جیسے ہو جائیں گے. تو اس کو پھر ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو امر والا ودا ہے یہ اصل میں اودد تھا. پھر اس کو مرج کرنے کے لیے اس کا حمزہ ڈراپ کیا تو یہ ودا بن گیا. ٹھیک ہے جی. اور مزید فی میں ہم دیکھیں تو اشرکو کون سا پیٹرن ہے؟ یہ بتائیے. اشرکو، مشرک، اشرک، مشرکن، مشرکن، اشراک. اور یعمر اس پر بات ہو چکی تھی. کون سے پیٹرن سے تھا؟ تو یہ بنے گا عمر، یعمر، عمر، معمر، معمر، تعمیر. عمر، یعمر، عمر، معمر، معمر، تعمیر. تو تعمیر کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تعمیر کرنا. تو تعمیر کو اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے ہم؟ ایک چیز تعمیر کو ریلیٹ کیسے کریں گے؟ عمر دینے والا مفہوم کیسے ہوگا؟ تعمیر تو ہم بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں. عمر کے ساتھ تو تعمیر ہوتا ہے نا. امال کی بھی امال لمیٹڈ ٹائم کے لیے بلڈنگ بنا دیتے ہیں ہم، وہ ایک وقت کے لیے وہ رہتی ہے. اور اسی طرح اس میں سے اور کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اسی طرح کی زیادہ یا کم ہو جائیں گے نا جتنی عمر ہوگی اس کے حساب سے. جی. امال پہ بھی اثر پڑ جائے. بلڈنگ پر بھی بلڈنگ کا بھی کوئی ایک ٹائم لمٹ دے دی جاتی ہے. عام طور پر انجینئرز وغیرہ بتا دیتے ہیں جی کہ یہ بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں، اس کی ہم 50 سال تک ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کھڑی رہے گی. تو اس نے بھی گویا ایک بلڈنگ بنا کر اس کو ایک عمر دے دی، زندگی دے دی جب تک وہ ہے. اچھا، اور کون سا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ معمر. معمر. کس کو کہتے ہیں معمر؟ برا عمر والا آدمی جو ہے جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اس کو معمر کہا جاتا ہے. تو یہ الفاظ ہم اردو سے بھی ہم نے دیکھ لیے اور ہم نے اس کو سمجھ لیا. اس کے علاوہ فعل امر بھی دو ہوں گے سر، اس کی بھی فعل امر دو ہو سکتے ہیں. نہیں، یہاں فعل امر دو نہیں ہوں گے نا، یہاں تو ایک ہی ہوگا. نہیں ہوتی، ایک ہی ہوگا. مادے میں اگر دو ایک جیسے حروف آ رہے ہوں تو تب دو آئیں گے. مادے میں تو یہاں عین، میم اور را تین الگ الگ. ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہے سر. ٹھیک. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ لیسن پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا قرآن والا. اب ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. کوئی سوال ہے اگر تو کر لیجئے.
یا ہم گرامر کی طرف چلیں؟ مائکس بند کر لیجیے اپنے. مائک آن ہے کسی کا؟ مائک بند کر لیں پلیز. اچھا جی, تو گرامر میں ہم شرطیہ الفاظ سیکھیں گے, یعنی ایسے الفاظ جو آتے ہیں تو شرط والا مفہوم, کنڈیشنل ورڈز جو ایسے ہم سمپل فعل یوز کرتے ہیں یا فعلو وہ کرتا ہے, لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں اگر وہ کرے تو اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے, اور وہ کیا کرتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ان, من اور ما, یہ تین ہیں. ان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں, بہرحال زیادہ یوز انہی کا ہے. ان, من اور ما. اور صحت مند اور کمزور حروف کے ساتھ, کمزور حروف والے افعال کے ساتھ ہم دیکھیں گے ان کی پریکٹس, اور یہ جب آتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. یہ ہم کر چکے ہیں لم یفعل والا, اب ہم یہ ان وغیرہ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ پریکٹس ہم ایک دفعہ دوبارہ کر لیتے ہیں تین حروف والے افعال کے ساتھ. لم یفعل, لم یفعلوا, لم تفعل, لم افعل, لم تفعلوا, لم نفعل اور ہیا لم تفعل. کوئکلی کوئی مجھے جلدی سے بتا دے گا ہاتھ کھڑا کر کے کہ لم کے 4 فنکشن, 4 باتیں کون سی تھیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے جلدی سے بتا دیجئے لم کی 4 باتیں جی, تاکہ ریوائز ہو جائے. جی سسٹر عالیہ رشید. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ صرف مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر مضارع کے ساتھ آئے گا, اور پازیٹیو کو نیگیٹو کر دیتا ہے, پازیٹیو فعل کو ماضی نیگیٹو کے کرے معنی گا. کو مضارع میں لے جاتا ہے. نہیں, مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جائے گا. مضارع کے معنی کو لے جاتا ہے, ماضی میں لے جاتا ہے. اور چوتھی بات, کمزور حروف کو بالکل گرا دیتا ہے. نہیں, آخر میں جزم دیتا ہے. ہاں, آخر میں جزم آئے گی, پیش کو کاٹ کے جزم دے دیتا ہے. جزم. اب دوسری بات بتا دیں کہ جزم کی 3 صورتیں بتائی تھیں, وہ بھی آپ ہی بتا دیں کون کون سی ہو سکتی ہیں. نون کو ختم کر کے دے گا اور الف لگا دے گا. نون کو ختم کر کے جمع کی علامت کے طور پر الف آ جائے گا, ٹھیک ہو گیا, ایک کمزور ہوگی. حروف کو بالکل ہی گرا دے گا, لاسٹ میں جو آتے ہیں اینڈ پہ آنے والے کمزور حروف گر جائیں گے. اور تیسری اور جو سمپل ہے, یہ سکون والی علامت آ جائے گی, پیش کو ہٹا کر جی آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ. یہ ہم اس کی پریکٹس کر چکے ہیں. اب ہم نے کرنا ہے یہ شرطیہ حروف. شرطیہ حروف کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی جزم دیتے ہیں. ان, من اور ما. ان کا معنی ہے اگر, من کا معنی جب شرط کے لیے آ رہا ہو تو جو, اور ما کا معنی بھی جو. فرق کیا ہے من اور ما میں؟ من جو ہے وہ لیونگ یا عقل مندوں کے لیے من استعمال ہوتا ہے, انسان, جن یا فرشتوں کے لیے من استعمال ہوگا. اگر ہم نے کہنا ہے جو تو من استعمال کریں گے, اور انسان, جن اور فرشتوں کے علاوہ کسی کے لیے جو کا لفظ بولنا ہے اور شرط کے ساتھ تو ما بولیں گے. لیونگ یا نان لیونگ کے طور پر بھی ہم لے سکتے ہیں کہ لیونگ تھنگز جو ہیں ان کے لیے من استعمال ہوگا اور ما نان لیونگز کے لیے آئے گا. تو اردو میں شرطیہ جملے یہ ہو سکتے ہیں, اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا, اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. تو اب اس کے افعال کو دیکھیں اور جملے کی کنسٹرکشن کو دیکھیں تو ایک لفظ آ رہا ہے شرط کے لیے اگر. آپ کرتے ہیں یہ ایک فعل, تو میں کروں گا یہ دوسرا فعل. یعنی جب شرط آتی ہے تو اس کے بعد 2 فعل ٹپیکلی ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا. دوسرا جملہ دیکھیں, جو یہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. تو یہاں پر بھی 2 فعل ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو یہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور تیسری بات, تیسرا جملہ, جو کچھ آپ کرتے ہیں وہی کچھ میں کروں گا. یہاں بھی 2 فعل نظر آ رہے ہیں. تو یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ جو ان, من اور ما یا شرط والے ہیں الفاظ, ان کے بعد عام طور پر 2 جو ہے نا وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک وہ کنڈیشن ہے کہ اگر یہ بات ہوگی تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا وہ بھی بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عربی میں سر یہ پہلی اور تیسری ایک ہی شرط شرط نہیں ہے, ایک جیسی ہے. 2 افعال آئیں گے پہلی اور وہ تیسری دونوں ہی مضارع آئیں گے. اچھا, ہے نا سر؟ نہیں وہ ماضی بھی آ سکتے ہیں. اچھا, پہلی اور تیسری کی کیا بات کر رہی ہیں سسٹر؟ یہ سیم ہے میرا خیال. اگر آپ کرتے ہیں تو میں کروں گا, جو کچھ آپ کرتے ہیں میں کروں گا.
नहीं, वो अरबी के हिसाब से ना डिफरेंट है। इन तफाल अफाल, अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा, वहां पर चीज डिफरेंट नहीं है। सर उसमें मिसाल के काम तौर का पे नहीं बताया गया, उसमें काम नहीं बताया गया क्या काम, इसमें जो कुछ भी साथ लगा हुआ है। माँ जो है, माँ वाले में जो कुछ है कि जो भी काम आप करेंगे, वट एवर जो है ना वो आप करेंगे तो वही मैं भी कर लूंगा। तो इन तफाल में है अगर आप करेंगे, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, मदद आप कह सकते हैं इन तंसुर अंसुर, अगर आप मदद करते हैं तो मैं मदद करूंगा। और मा तफाल अफाल में मा तंसुर अंसुर नहीं हो सकता कि जो आप मदद करते हैं, नहीं, वो फिर कुछ और होगा। आइए देखते हैं इसको। अगर पहला जुमला है उसकी अरबी बनाएंगे तो ये बनेगा इन तफाल अफाल। इन तफाल अफाल, अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा। दूसरा जुमला, जो ये करेगा कामयाब होगा, मैं यफाल यनजाह, सॉरी मैं यफाल यनजाह, जो ये करेगा यानी जो काम करेगा, यनजाह वो कामयाब होगा। और मा तफाल अफाल, जो कुछ आप करते हैं वो मैं करूंगा। तो इसके बाद हमें क्या नजर आ रहा है कि इन मन और मा के बाद दो फेले मुदारे आ रहे हैं और ये दोनों ही के आखिर में जज़म लगा रहा है। तफआलू था तो तफआल हो गया, अफआलू से अफआल हो गया। तो पता ये चला कि ये इन मन और मा डबल छुरी वाला काम करते हैं। ये ऊपर छुरियां भी, ये टोके दो बने हुए हैं, ये दो दफा जो है वो अमल करेंगे। एक दफा उस फेल पर जो कंडीशन के तौर पर बताया जा रहा है और दूसरी दफा उस फेल पर जो उसके रिजल्ट के तौर पर आ रहा है। तो इनको कहते हैं डबल छुरी वाले हरूफ। तो मुदारे के शर्तिया जुमलों में, अच्छा ये मुदारे के शर्तिया जुमलों में ये जुमला बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा शर्तिया जुमलों में फेले मुदारे ही हो, कभी माजी भी हो सकता है। यानी इन मन और मा के साथ जरूरी नहीं है कि हमेशा फेले मुदारे ही आए। देखिए लम के साथ तो ये शर्त थी कि वो सिर्फ फेले मुदारे के साथ आएगा, वो माजी के साथ नहीं आ सकता। लेकिन इन मन और मा, इन तीन के बारे में ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा फेल मुदारे के साथ ही आएंगे, ये माजी के साथ भी आ सकते हैं। लेकिन अगर माजी के साथ आएंगे तो फिर ये वाला काम नहीं होगा, क्योंकि माजी में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मुदारे के साथ आएंगे तो तब इनके आखिर में छुरी वाला अमल होगा और उसके आखिर में अगर इनके बाद फिर मुदारे आ रहा है तो उसके एंड पर तब्दीली नजर आएगी। तो इनकी शर्त का जवाब भी इसी तरह मुतासिर होता है। तो ये दो छुरियों के जैसा काम करते हैं। तो यफालू से ये बन जाएगा यफाल यफालू, छुरी का अमल हुआ। तो ये यफाल यफालू, तफाल अफाल, तफालू नफाल और या तफाल था। तो अब मिसालें अगर इसकी बनाएं तो ये बनेगा इन तफाल अफाल, अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा। इन तफाल अफाल, अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा। एक बात और अहम नोट कर लें कि जरूरी नहीं है कि जब भी तफाल आएगा तो उसके जवाब में अफाल वाला ही आएगा। उर्दू का जुमला देखें, अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा, क्या हम उर्दू में ये जुमला बोल सकते हैं कि अगर आप करते हैं तो वो भी करेगा? बोलते हैं या नहीं? बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं। तो हम सब भी करेंगे। आप किसी एक बंदे को के साथ कोई बहस चल रही है, अगर आप ये काम करते हैं तो फिर हम सब तो भी हम भी इसमें करेंगे, ठीक है। फल भी आ सकता है, नफल भी आ सकता है, तो ये सिर्फ मिसाल फलू भी आ समझाने के सकता है, लिए जी, या ये फल सिर्फ मिसाल समझाने के लिए दी गई है कि तफाल के साथ अफल लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हमेशा तफाल के साथ अफल ही आएगा या तंसुर के साथ अंसुर ही आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो इन तफाल अफल, अगर आप करते हैं तो मैं करूंगा। और जमा के साथ इन तफालू, ये भी छुरी वाला हर्फ है। तो छुरी वाला हर्फ जैसे हमने पढ़ा पिछले लेसन में कि 5 अफाल जिनके आखिर में नून आता है, उनसे पहले अगर कोई छुरी वाला हर्फ आ जाए, छुरी वाला लफ्ज आए, तो उसके आखिर से नून ड्रॉप कर देता। तफालूना था तो इसने इसके आखिर से नून ड्रॉप कर दिया, इन तफालू नफाल, इन तफालू नफाल। यहां भी ऐसे ही है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा तफालू के साथ नफाल होगा, तफालू के साथ यफाल भी हो सकता है, तफालू के साथ यफालू भी हो सकता है। अगर आप सब करते हैं तो फिर वो सब भी करेंगे, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो अब इसको फतह वाले उससे देखें तो छुरी का असर पड़ने के बाद ये बन जाएगा यफ्ताह यफ्ताहू, तफ्ताह अफ्ताह, तफ्ताहू नफ्ताह या तफ्ताह। तो इन तफ्ताह
अफ्ताह, अगर आप खोलते हैं तो मैं खोलूंगा। इन तफ्ताह अफ्ताह, अगर आप खोलते हैं तो मैं खोलूंगा। इन तफ्ताहू नफ्ताह, अगर आप सब खोलते हैं तो हम सब खोलेंगे। इन ह तफ्ताहू के साथ भी नफ्ता आ सकता है सर, इसमें भी जी, ऐसे हो सकता है ना, इन बिल्कुल तफ्ता ऐसे ही के है, साथ नफ्ता भी आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर और इसके तर्जुमे में तफअली भी मैं इसके उर्दू इसके तर्जुमे में ऐसे नहीं हो सकता, अगर आप खोलते हैं तो मैं भी खोलूंगा, स्ट्रेस देने के लिए बी का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जैसे अच्छा, दूसरे अगर वाला आप कुछ सब भी आ सकता है, दूसरा फेल कुछ अगर भी आ आप सब सकता है, खोलते हैं तो हम भी खोलेंगे। हम भी खोलेंगे। तस्निया भी आ सकता है, तस्निया भी आ अच्छा, सकता है, मुअन्नस भी आ मैं सकता है, बिल्कुल आ सकता है, खमसा में से मुअन्नस कोई भी भी आ सकता है ना, खमसा में से कुछ कोई भी भी आ आ सकता सकता है, ये भी आ है। मैं सकते हैं इधर खमसा लिखता में। हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, अगर आप मदद करेंगे तो वो औरत भी मदद करेगी। इसको क्या बनाएंगे अरबी इसकी? अगर के लिए तो आ गया इन, आप मदद करेंगे, तो आप मदद करेंगे के लिए क्या है? इन तंसुर तंसुर इन तंसुर तंसुर तंसुर, तंसुर इन तंसुर तंसुर, इन तंसुर तंसुर। अच्छा, अगर आप मदद अगर आप मदद करेंगे तो वो सब औरतें मदद करेंगी, फिर क्या होगा? इन तंसुर, तनी का नून चला जाएगा, तंसुर तंसरा आ जाएगा। ये देखिए तंसुरु की जमा क्या आएगी? तंसुर तंसरानी आता ना, यानी सब, वो सब औरतें मदद करती हैं या करेंगी, क्या पढ़ा था इसमें? यंसुरु यंसुरना, इन तंसुर यंसुरना, अगर आप मदद करेंगे तो वो सब औरतें भी मदद करेंगी। यंसुरना। जमा मुअन्नस गायब के लिए हमने पढ़ा यंसुरना, और अगर बहुत सारी सामने है तो उनके लिए क्या आएगा? यंसुरना या तंसुरना? तंसुरना तंसुरना यंसुरना वो सब मदद करती हैं, और तंसुरना सब मदद करती हैं। ठीक है, तंसुरना मुखातिब के लिए आएगा सामने। यंसुरना मुखातिब की जमा है और यंसुरना गायब की जमा है। सर क्या यहाँ पे नून नहीं ड्रॉप कट होगा जाएगा ये ना। तंसुरना में? नहीं, जमा मुअन्नस को तो तब्दील नहीं किया जा सकता ना, इसको तब्दील नहीं करना, ठीक। जमा मुअन्नस को चेंज नहीं किया जा सकता, ये हमेशा इसी तरह रहेंगे। ठीक है जी। तो ये इन तंसुर अंसुर, अगर आप मदद करते हैं तो मैं मदद करूंगा। इन तंसुरु नंसुर, अगर आप सब मदद करते हैं तो हम मदद करेंगे। आगे कुरान से मिसालें आएंगी तो बात थोड़ी सी मजीद वाज़ेह हो जाएगी। यद्रिबु से यद्रिब यद्रिबु, तद्रिब अद्रिब तद्रिबु, नद्रिब और हिया तद्रिब है। तो इन तद्रिब अद्रिब, अगर आप मारते हैं तो मैं मारूंगा। अगर क्या ना हो, अगर आप मारते हैं तो वो मारेगा, फिर क्या कहेंगे? इन तद्रिब वो मारेगा। इन तद्रिब अदरिब आ जाएगा सर, जज़म आ जाएगा, बाप पे जज़म आ जाएगा। नहीं, वो अदरिब तो जज़म मैं के लिए आएगा, आ गया। लेकिन शुरू में अदरिब तो मैं आएगा यद्रिब सर, यद्रिब आ जाएगा ना तो उसका वो बाप आएगा के ना, ऊपर जज़म आ जाएगा। यद्रिब 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 यद्रिब। यद्रिब इसी जुमले को यद्रिब थोड़ा और चेंज करें, अगर वो मारेगा तो मैं भी मारूंगा, फिर कैसे कहेंगे? इन यज़रिब इन यज़रिब इन इन यदरिब यद्रिब अदरिब अदरिब इन यद्रिब अदरिब, अगर वो मारेगा तो मैं मारूंगा। अच्छा, मुखातून मुखातिब है, उसको कहते हैं अगर आप मारेंगी, अगर आप मारती हैं तो मैं भी मारूंगा।
फिर आप मारते हैं तन इन तदरिब तदरिब इन तदरिब तदरिब उसमें मुअन्नस मुखातब है, मुअन्नस मुखातब है। द्रिब इन तद्रिब अद्रिब तदरिब अदरिब तद्रिब मुअन्नस अद्रिब मुखातब के लिए तदरिब आएगा या तदरिबी आएगा? तदरिबी आप मारती हैं तदरिबी तदरिबीना, हाँ, तद्रिबी इनकी वजह से तदरिबी नून चला गया, इन तदरिबी अदरिब। अगर आप मारती हैं तो मैं मारूंगा। अच्छा आप तो दोनों जगह पर कुछ भी हो सकता है, चाहे मुखातब को लें, चाहे गायब को लें, चाहे अपने तरफ लें, कुछ भी आ सकता है। बोलचाल में तो हमने देखा था कि अगर यदरिबू से सवाल है तो यदरिबू से ही जवाब आएगा, यदरिबूना से सवाल है तो यदरिबूना ही आएगा, लेकिन तदरिबू से सवाल है तो अदरिब जवाब में आएगा। यहाँ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि तदरिब के बाद हमेशा अदरिब ही आएगा, मुखातब के बाद मुतकल्लिम ही आएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी। इन तदरिबू नदरिब, अगर आप सब मारते हैं तो हम मारेंगे। यकसा हुरूफ वाले अफ़ाल और कमजोर की मिसाल दें, यकूलू से यकुल, यकूलू, तकुल, अकुल, तकुलू, नकुल और हिया तकुल, ये थी छुरी का असर पड़ने के बाद की मिसालें। तो इसमें अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा, तो इन तकुल अकुल, अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा इन तकुल अकुल, अगर आप सब कहेंगे तो हम सब कहेंगे इन तकुलू तकुलू नकुल नकुल। अगर कहना है अगर आप सब कहेंगे तो वो सब कहेंगे, फिर कैसे कहेंगे? इन तकुलू यकिल यकुलू यकूलू, इन तकुलू यकूलू, यकुलू अगर आप सब कहेंगे तो वो सब भी वो कहेंगे। कहेंगे ठीक इन तकुलू यकूलू हो जाएगा इस यकुलू तरह से। वअदा यईदु से यईद, यईदु, तईद, आइद, तईदु, नाइद और हिया ताइद है। तो अगर आप वादा करते हैं तो मैं वादा करूंगा। इस जुमले को चेंज करते हैं थोड़ा सा, अगर आप वादा करते हैं तो हम सब वादा करेंगे, फिर क्या कहेंगे? इन ताइद नाइद। और दूसरे जुमले को हम चेंज करते हैं, अगर हम सब वादा करते हैं तो आप भी वादा करेंगे, फिर कैसे कहेंगे? नाइद ताइदू ताइदू, इन नाइद ताइदू। जो यहाँ लिखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस 2 मरतबा कर लें। इन ताइद आइद, इन ताइदू नाइद, इन ताइद आइद, इन ताइदू नाइद। और दआ यदउ से छुरी का असर पड़ा तो आखिर में आने वाला जो वाव था वो ड्रॉप हो गया, यदउ रह गया। अब यहाँ पे आखिर में जज़म नहीं नजर आ रही, तो जज़म किस सूरत में आ रही है यहाँ पे? कि इसके आखिर में जो कमजोर हर्फ था वाव वो ड्रॉप हो गया। तो यदउ, यदउ, तदउ, अदउ, तदउ, नदउ, हिया तदउ। इन तदउ अदउ, अगर आप पुकारते हैं तो मैं पुकारूंगा, अगर आप सब पुकारते हैं तो हम सब पुकारेंगे। इन तदउ नदउ, इन तदउ अदउ, इन तदउ नदउ। कुरान से कुछ मिसालें देखिए। वमा तफअलू, वमा तफअलू, ये तफअलू असल में था तफअलूना, जो कुछ तुम नेकी, मा आ गया शर्तिया, वमा तफअलू, और जो कुछ तुम नेकी करोगे, मिन खैरिन, भलाई में से, तो यअलमहुल्लाह। देखिए तफअलू के साथ यअलम आया है, जरूरी नहीं है कि तफअलू के साथ अफअलू ही आएगा या नफअलू आएगा। तो मा तफअलू, जो कुछ तुम नेकी करोगे, यअलमहुल्लाह, अल्लाह उसे जानता है। तो यअलम, यअलमू से यअलम हो गया। वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमहुल्लाह, और जो कुछ तुम नेकी करोगे, यअलमहुल्लाह, अल्लाह उसको जानता है। अगली मिसाल, मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही, यहाँ पर वो यामल के साथ फिर से वही रहा, मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही, यहाँ मजहूल आ गया, युज्ज़ा सजा पाएगा, सजा दिया जाएगा। मन यअमल, जो कोई करेगा, सूअन बुराई, युज्ज़ा जजा दिया जाएगा, बिही उसकी। मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही, मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही।
دیکھیے ما یہاں پر کسی کام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی. تو کام کی جب بات ہوئی تو ما کے ساتھ شرط لائے ہیں، اور جب کسی شخصیت کی بات ہوئی ہے تو من کے ساتھ الفاظ استعمال ہوئے، من یعمل، جو کوئی بھی. اور فعل ماضی سے پہلے شرط کے لیے آنے والے الفاظ آتے ہیں فعل ماضی کے ساتھ بھی، اور وہ لیکن فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ بات پہلے کر بھی چکے ہیں کہ فعل ماضی کہتے ہیں اس کو جو گزر چکا. تو گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوئے ہیں ان کو تبدیل پریکٹیکلی بھی نہیں کیا جا سکتا، مطلب حقیقی زندگی میں بھی دیکھیں کہ جو گزر چکا سو گزر چکا، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جو کام ماضی کے لیے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، چاہے ان سے پہلے کچھ بھی آ جائے. تو اذا کا لفظ آتا ہے شرط کے لیے فعل ماضی کے ساتھ، لیکن وہ کوئی چینج نہیں کرتا فعل ماضی کے بعد. اذا جاء پہلے بھی جاء تھا، اذا کے بعد بھی جاء. مفہوم میں تو چینج آ گیا کہ میں جب چینج اذا آیا، کا مفہوم میں چینج آ جائے گا کہ جاء کا معنی تھا وہ آیا. اذا جاء کے ہم نے کیا کیا کہ اذا کا ماضی والا میننگ اٹھا کر مضارع میں لے گیا، مستقبل کی بلکہ بات کر رہا ہے. جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، تو کیا تھا اس کے بعد ہے کیا؟ اس کے بعد آگے فسبح بحمد ربک، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. جب یہ ہو جائے، اللہ کی مدد آئے اور نصرت آ جائے، فتح ہو جائے، کامیابی مل جائے، لوگ دین میں داخل ہو جائیں، تو تم کیا کرو؟ سبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کرو. اسی طرح لما یہ بھی استعمال ہوتا ہے شرط کے لیے. اور وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ لما سمعنا، جب ہم نے یہ سنا، الہدا ہدایت کو، ہدایت کی پکار کو سنا، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے. تو لما شرط کے لیے آیا جب ہم نے سنا، سمعنا ماضی تھا اس لیے اس میں کوئی چینج نہیں آیا. اسی طرح آمنا بھی فعل ماضی ہے، اس میں بھی کوئی چینج نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. اگلے لیسن میں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید بات کریں گے کہ ان کے اور کیا کیا ان، من اور ما وغیرہ کے ساتھ اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے. یہاں تک لیسن کمپلیٹ ہے. کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ادروائز کلاس اینڈ ہے، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشچن اگر کسی کا ہے تو ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی سسٹر اقصا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سر یہ پوچھنا تھا کہ احرزہ کا آپ نے بتایا تھا کہ یہ اکبر اور اعظم کی طرح ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری؟ جی اس میں تفضیل جس کو اور کہتے ہیں، اس میں ایک اور ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک اور لفظ ہے احدہم، اس میں ہم ضمیر اور احد، اس کو ہم کیا کریں، لیں گے کیسے؟ دو الفاظ ہیں، احد اور ہم، دو ہیں. دو ٹکڑے ہو گئے. اور ایک اور چیز آپ نے بتائی تھی کہ جو باسورہ کا جو فعل ہے یہ اگر کاروما سے ہو تو، اور ناصرہ، یہ دو چیزیں آپ نے بتائی تھی، ان کو ریپیٹ کر دیں. میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو با، صاد اور را کا مادہ ہے، اس سے فعل کروما سے بھی بنتا ہے اور نصارہ سے بھی بنتا ہے. جب یہ نصارہ سے بنتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھنا. تو جب آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ فعل متعدی ہوگا. میرے سامنے مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، تو میں ایک کام کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اور جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جانے والی چیزیں ہیں، مبصور ہیں. میں باصر ہوں، وہ مبصور ہیں. تو جب نصارہ کا پیٹرن ہوگا تو یہ فعل متعدی کہلائے گا. اور فعل متعدی سے جب بصیر استعمال کریں گے تو وہ مبالغہ میں چلا جائے گا ایز پر رول. اور اگر اس کو اب کروما سے لیں، اور کروما سے جب بصورہ یبصر آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آبزرو کرنا، یا اس کو کیا کہتے ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھنا. بصیرت والا مفہوم جو ہے وہ مشاہدہ کرنا. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہو، بلکہ سرکمسٹانسز اور حالات کو دیکھ کر تجزیہ کرنے کو بھی جو ہے نا وہ بصورہ کے مفہوم میں لیا جا سکتا ہے کہ یہ حالات سارے ایسے نظر آ رہے ہیں. تو حالات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی حسی چیز ہو جس کو دیکھا جا سکے.
تو اس صورت میں یہ کوئی سامنے دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے، تو یہ فعل لازم ہو جائے گا کرومہ سے، اور جب فعل لازم کے طور پر آئے تو وہاں سے بصیر آ رہا ہو فعیل کے پیٹرن پر تو پھر وہ صفت ہوگا۔ ہوم ورک میں یا کوئز میں اگر آپ کو سوال دیا جائے گا بصیر کے بارے میں تو ساتھ مینشن ضرور کیا جائے گا کہ یہ بصیر کرومہ کے پیٹرن سے ہے یا نصرہ کے پیٹرن سے۔ تو اگر نصرہ سے دیا ہوا ہے تو آپ اس کو فعل مبالغہ میں ڈالیں گے، اور اگر کرومہ سے دیا ہوا تو وہ صفت میں آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، جی جزاک اللہ۔ وہی آپ اور کوئی سوال کسی کا ہو اگر تو ادروائز ہم کلوز کر لیں۔ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کا پڑھنا سمجھنا آسان کرے اور قرآن کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر عفت آرا۔ انشاءاللہ فرسٹ میں سے اپنا QC1 کا کورس میں نے کروانا ہے، خاص دعا چاہیے آپ کی طرف سے، ضرور دعا انشاءاللہ، کیجیے اللہ گا تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، آسان فرمائے۔ ہاں جی، 6 سے 7 بجے شام کو آن لائن کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی، آن لائن پیر اور منگل کو 2 دن۔ اچھا، تو وہ آپ اپنے بیچ 472 جی کلاس کا اس گروپ میں آپ اپنا فلائر شیئر کر دیں وہ تاکہ سر آلریڈی میں نے کر دیا ہوا پہلے سے بھی، تو اس میں چلیں تو ڈاکٹر ایک صاحبہ ہی کے چیز ساتھ میں ہیلپ کر کریں دیا جی، تھا جی۔ ورڈ سر آف آپ ماؤتھ سے جو دعا بات خاص پھیلتی دعا ہے تو بہت کیجیے گا فائدہ سر، ہوتا ہے۔ خاص دعا کریں کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔